अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अच्छा, हम अत-तहरीर फी उसूल तफसीर, शेख मुसाइद अत-तैयार की किताब पढ़ रहे थे उसूल तफसीर के हवाले से। तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन कुछ तारुफी बातें की। अब हम इंशाअल्लाह कोई तारीख के हवाले से कुछ जिक्र करेंगे। उसूल तफसीर की जो तारीख है उसमें क्या क्या फेजेस और क्या क्या अदवार गुजरे हैं, उस हवाले से हम इंशाअल्लाह कुछ मुख्तसर सी बातें करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम तारीख को देखें, ख़ासतौर पर उसूल तफसीर की तारीख को देखें, तो हमें तीन फेजेस नज़र आते हैं, तीन अदवार नज़र आते हैं। बड़ी बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो पहला जो दौर है उसूल तफसीर की तारीख का, ख़ास तौर पे वो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिपोर्ट्स मिलती हैं और सलफ़ के अक़वाल मिलते हैं। ठीक है ना? जो उनके अक़वाल थे, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, और इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं, हमें उनसे भी डायरेक्टली कुछ उसूल तफसीर सीखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पे उसके आगे मैं आपको मिसालें दूंगा, इंशाल्लाह से पता चल जाएगा आपको। तो पहला दौर उसूल तफसीर फी आथार नबविय्या व आथार सलफ़ किराम, सॉरी सफल लिखा हुआ है, सलफ़ किराम। ठीक है ना? तो पहली जो आपको उसूल तफसीर, अगेन हम तफसीर की तारीख नहीं पढ़ रहे, हम उसूल तफसीर की तारीख पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो उसूल तफसीर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं, उससे भी हम डिराइव करते हैं। इसी तरीके से जो सलफ़ हैं, जो राइचस प्रीडिसेसर्स हैं, सलफ़ कहते हैं आमतौर पे फर्स्ट थ्री जनरेशंस के जो नेक लोग हैं, उनको हम कहते हैं सलफ़ सालेह, सलफ़ सालेह ना। आगे इसके बारे में इंशाल्लाह बात भी आएगी अगले सेशन में। तो इनके हम अक़वाल से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम कुछ उसूल और प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं तफसीर के। आगे हम इंशाल्लाह उसकी मैं मिसालें दूंगा तो आपके पास सामने वाज़ेह हो जाएंगी चीज़ें। सेकंड फेज क्या है? द स्टेज ऑफ इम्प्लिसिट कॉडिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब है? मरहलत तदवीन अद्दिमनी लिमसाइल उसूल तफसीर। यानी कुछ हमें सेकंड फेज ऐसा हमें नजर आता है कि हम देखते हैं कि जो तफासिर हैं, जो तफसीर की किताबें हैं, जिन उलमा ने तफसीर की किताबों में लिखा, उन्होंने क्या किया कि अपनी किताब के मुकद्दिमे में या फिर अपनी तफसीर के अंदर, अपने अक़वाल या अपनी तफसीर के दौरान उन्होंने कुछ ज़िमनी मसाइल जिक्र कर दिए, इम्प्लिसिट मसाइल जिक्र कर दिए, यानी डायरेक्टली नहीं जिक्र किए, यानी मुस्तकिल तौर पे नहीं लिखे उसूल, बल्कि या तो मुकदमे के अंदर कुछ उसूल वज़ा कर दिए या बता दिए, या इसी तरीके से उन्होंने तफसीर करते हुए दौरान तफसीर उन्होंने कुछ मसाइल को जिक्र कर दिया। ठीक है? तो ये सेकंड फेज हमें नजर आता है। सबसे पहले हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सलफ के जो अक़वाल हैं उनसे कुछ हम चीज़ें डिराइव करते हैं। फिर हमें मुक़द्दिमात के अंदर तफसीर की जो किताबें, पुरानी तरीन किताबें, उनके अंदर से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरीके से तफसीर अगर हम मुताला करते हैं कुछ पुरानी तफासिर को, तो उनके अंदर मुफस्सिरीन जो हैं उनके कुछ उसूल हमें मिल जाते हैं, कुछ जनरल उसूल जो रिलायबल उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम उसूल तफसीर के अंदर शामिल करते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरी स्टेज क्या है जहां पे बाकायदा मरहलत तदवीन अलमुस्तकिल लिमसाइल उसूल तफसीर। दिस इज द स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट कोडिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो हमारे पास ये जो थर्ड फेज है, ये थर्ड स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें बाकायदा किताबें ऐसी मिलती हैं जो उसूल तफसीर के ऊपर मुरतब की गई या तैयार की गई, जिनका मकसद सिर्फ तफसीर के उसूल को वाज़ेह करना था। तो ठीक है, तो बुनियादी तौर पे अगर आपको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार, उनके अक़वाल, और इस तरीके से सलफ़ सालिहीन जो हैं उनके आसार से हमें कुछ उसूल तफसीर मिल जाते हैं। और इसी तरीके से फिर हमें तफसीर की किताबों के अंदर ज़िमनी तौर पे या फिर उनके मुक़द्दिमात, उनके जो प्रीफेसेस हैं, उनके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। और थर्ड लेवल पे हमें बाकायदा ऐसी किताबें मिलती हैं जो कि तफसीर पे, उसूल तफसीर पे लिखी गई, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं अत-तहरीर फी उसूल तफसीर। इस तरीके से और भी किताबें हैं जिनके अंदर बाकायदा उसूल तफसीर को मुरतब किया गया है या उनको कोडिफाई किया गया है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना मेरा ख्याल है यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आगे मैं मिसालें दूंगा, इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएंगी चीजें। तो पहली मिसाल हम ले लेते हैं। तो हमने पहली फेज की मिसाल दी कि अल्लाह की तफसीर से डायरेक्टली या अक़वाल से हमें जो उसूल मिलते हैं कुछ, तो वो कौन से हैं? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम उसूल तफसीर की तारीख पढ़ रहे हैं, तफसीर की तारीख नहीं पढ़ रहे। ठीक है? चले जी। एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट फेज, हमें ये तफसीर मिलती है, बड़ी मशहूर तफसीर। इस तफसीर के अंदर हमें यानी इस हदीस में, सॉरी, अल्लाह के रसूल के अक़वाल में, यानी अहादीस में और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल में हमें जो उसूल मिलते हैं, उनमें से मिसाल के तौर पे हमें पहला उसूल जो है, एक यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ, ये हदीस है सही बुखारी की। तो कुरान मजीद की आयत जो है मारूफ, अक़ीमिस्सलाता तरफ़ई नहारी व ज़ुलफ़न मिनल लैली इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। ठीक है ना? ये आयत है। ठीक है ना? और इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तर्जुमा, आसान तर्जुमा क्या है? और तुम नमाज नमाज कायम करो दिन के दो किनारों में।
ٹھیک ہے نا, صبح اور شام, یہ پھر صبح اور عصر کا ٹائم. وزولفا من اللیل, اور اس طریقے سے رات کے کچھ حصے میں, ٹھیک ہے نا. ان الحسنات یذهبن السیئات, جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں, یہ لے جاتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب یہ آیت ہے. اب آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر ہے, اس کے اندر یہ آیت انہوں نے ذکر کی. اب اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو بیسیکلی اس کتاب کی, اس آیت کی سوری تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ ابو عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں ان رجلا اصاب من امرأة قبلة, ایک خاتون, ایک بندے نے ایک عورت کے ساتھ جو ہے نا اس کو یعنی اس کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کیا, یعنی اس کو بوسہ لیا, اس کو کس کیا اس نے نا, نامحرم عورت کو. تو وہ پریشان ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکر للذاکرین. تو ہوا یہ کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ پریشان ہو گیا, انہوں نے کہا شاید سمجھا کہ مجھ سے زنا ہو گیا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو زنا سمجھا, ٹھیک ہے, انہوں نے صرف کس کیا تھا, انٹرکورس نہیں کیا تھا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول مجھ سے یہ ہو گیا, مجھے بتائیں کہ اس کے اندر اب کیا میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا سزا ہے, کس طریقے سے میں توبہ کر سکتا ہوں. تو پھر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی, ٹھیک ہے, یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ قال الرجل علیہ هذه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے بھی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ کیا اس آیت یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا لمن عمل بها من امتی, آپ کے بارے میں اور ہر اس شخص کے بارے میں جو میری امت سے یہ گناہ ہو جائے, اور اس کے بعد اس کے لیے یہ آیت ہے. اب یہ جو ہے کہ اس سے ایک اصول علماء نے ڈرائیو کیا اس حدیث سے, اور وہ کیا ہے, بڑا مشہور اصول, یہ پھر قاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک لیگل میکسم, العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ٹھیک ہے نا. یہ اصول اوپر میں جو لکھا ہوا ٹائٹل کے اوپر, یہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی آیت کا جو لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کسی بھی آیت کا جو مفہوم ہے وہ صرف اس کے سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا, بلکہ اس کو ہم جنرلائز کریں گے اور اس جیسے تمام ایگزامپلز اس کے اندر شامل ہوں گی. مثال کے طور پہ جیسے یہ معاملہ ہوا, اب یہ اس کا کاز ہے, یعنی ایک صحابی سے غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ایک آیت نازل کر دی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت صرف اس صحابی کے لیے نہیں, بلکہ یہ آیت کس کے لیے ہے, ہر اس شخص کے لیے. جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی, جس بندے سے یہ گناہ ہو گیا یا اس سے ملتا جلتا گناہ ہو گیا, تو ہر وہ بندہ جس سے ملتا جلتا گناہ ہو گیا وہ اس میں شامل ہے. ظاہر ہے لاجیکل بات بھی یہ ہے, کیونکہ آبویسلی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید صرف صحابہ کے لیے نازل نہیں کیا, بلکہ یہ فری آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے. تو ہر وہ بندہ جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرے گا, یہ حدیث اور یہ آیت اس سے متعلق ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے علماء نے ایک پرنسپل ڈرائیو کیا جس کو کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ٹھیک ہے نا. وہ یہ آخری پارٹ جو ہے, قال لمن عمل بها من امتی, صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آیت میرے لیے ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اس سے پتہ کیا چلا کہ یعنی اس سے یہ غلطی ہوئی, اور غلطی کے بعد قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو لے جاتی ہیں. ان ادر ورڈز آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے ساتھ آپ پتہ حدیث کے اندر ایک اور حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ نمازوں کے درمیان جو ہے وہ گناہ جو ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, وہ کفارہ بن جاتی ہیں وہ نماز اس کے لیے نا. تو یعنی ان ادر ورڈز کہ وہ بندہ جس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو وہ اگلی نماز اگر وہ اچھی پڑھ لیتا ہے, اس کے حقوق ادا کر کے وہ نماز قائم کرنے والا ہے, تو اس نماز کے اس عمل سے کیا ہوگا, اس سے یہ گناہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی معاف کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر برائی کے بعد انسان کو چاہیے, اگر انسان نے توبہ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا ایک ایفیکٹو میتھڈ یہ ہے کہ انسان کیا کرے, فوراً کوئی نیکی کرے اس کے بعد, ٹھیک ہے نا, اور اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں, یا میں نیکی کرتا ہوں اس کو ریپیل کرنے کے لیے, اس کو معاف کروانے کے لیے, کفارہ ادا کرنے کے لیے. وہ کوئی صدقہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, جیسے نماز ہو سکتی ہے, توبہ استغفار ہو سکتا ہے, جو بھی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فیز میں اس طرح کی آپ کو اور بھی مثالیں مل جائیں گے. اب ہم سیکنڈ فیز پہ آتے ہیں. سیکنڈ فیز میں ہم نے کیا بات کی تھی, جیسے پہلی فیز میں تھا کہ ہم جو ہے نا اصول تفسیر یعنی تفسیر کی جو کتابیں ہیں, یعنی تفسیر کی جو کتابیں ہیں ان کے مقدمات, ان کے پریفیسز, یا اسی طریقے سے تفسیر کی کتابوں کے اندر جو مفسرین نے جو اپنی ایکسپلینیشنز کی ہیں یا آیات کا مفہوم جب بتا رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ایک ضمنی طور پہ کوئی اصول بتا دیتے ہیں کہ اس سے یہ اصول نکلتا ہے.
یعنی وہ خود بیان کر دیتے ہیں وضاحت کرتے ہوئے، ظاہرہ ان کی اپنی استقراء کرتے ہوئے، انڈکشن کرتے ہوئے، انڈکٹیو میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی ان کے سامنے ظاہرہ قرآن مجید کی تفسیر وہ کرنے والے مفسر ہیں، تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے والے ہیں، تو اس سے وہ استقراء کرتے ہیں، انڈیوس کرتے ہیں۔ آئیے جی، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ شیخ مساعد الطیار کی جو کتاب ہے، جو ہم جس کا میں آپ کو جس پہ ہم نے میں آپ کے ساتھ لیکچرز تیار کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سیکنڈ فیز کے حوالے سے کہ سب سے پہلی تفسیر ہمیں جو ملتی ہے، مکمل تفسیر، وہ ہمیں ایک تفسیر مقاتل بن سلیمان، مقاتل بن سلیمان ہے، غالباً یہ تابعی ہیں مقاتل بن سلیمان، یہ ایک تابعی ہیں، ان کی تفسیر ہمیں پوری ملتی ہے، اور وہ 150 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان ہے، انہوں نے ایک مقدمہ تیار کیا اپنی تفسیر کے شروع میں، پہلی مکمل تفسیر، ٹھیک ہے نا، باقی اور بھی تفسیریں ہوں گی لیکن مکمل تفسیر جسے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے علماء کی تفسیر کے حوالے سے کچھ اقوال کو ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک اور تفسیر ملتی ہے جو مکمل، وہ تفسیر یحییٰ بن سلام البصری کی ملتی ہے، جو کہ جن کی وفات ہوئی 200 ہجری میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں وقد اشار فی مقدمته الى مسألہ العلوم التي يحتاج، ایک منٹ، العلوم التي يحتاج المفسر الى معرفتها۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس مقدمے کے اندر، اس پریفیس کے اندر، یحییٰ بن سلام البصری جو تھے جن کی ڈیتھ 200 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس کے مقدمے کے اندر کچھ ایسے علوم کا ذکر کیا جو تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ، اور ایک مفسر کو آنے چاہیے ان علوم کا، ظاہر ہے آپ نے قرآن مجید کا ایک تفسیر کرنی ہے یا اس کا تفسیر سمجھنی ہے، انفیکٹ، یا اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا ہے، تو آپ کو کچھ علوم کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس میں المکی والمدنی کا علم، ناسخ منسوخ کا علم، تقدیم و تاخیر کا علم، مقطوع اور موصول کا علم، عام اور خاص کا علم، اضمار العربیہ، اور اس طریقے سے عربی لغت وغیرہ کے اعتبار سے یہ سارے علوم انہوں نے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 200 صدی ہجری میں، اب دیکھیں اپنے پریفیس کے اندر یہ کچھ اصول بیان کر رہے ہیں، کچھ آپ کو ایسے ٹولز کا بتا رہے ہیں جن کی ہیلپ کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں، تفسیر کر سکتے ہیں، تفسیر سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر کر سکتے ہیں اور تفسیر سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا مقدمہ اصول التفسیر میں کہ تفسیر تو اللہ کے رسول نے کر دی، تو تفسیر پھر اب صحابی کون سی، یعنی اب کوئی بندہ اپنی طرف سے کیا تفسیر کرے گا؟ یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ تفسیر تو اللہ کے رسول نے کیا، اس کا مطلب تو یہ کہ یہ ٹولز صرف تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہیں، تفسیر کرنے کے لیے بھی ہیں؟ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ لیٹ می ٹیسٹ یور نالج۔ سارے خاموش ہیں ماشاءاللہ، اس طرح کی خاموشی نہیں ہونی چاہیے بھائیوں، آئی مین سوری بہنوں، ابھی تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ سر ریپیٹ جی جی، سر کوسچن ریپیٹ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ٹولز ہیں جو انہوں نے بیان کیا کہ ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے یا تفسیر سمجھنے کے لیے، جاننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 12 علوم کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ بتائیں کہ تفسیر کرنے کے لیے، تفسیر سمجھنے کے لیے، کیا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹولز جو علماء نے تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں، یہ تفسیر کرنے کے اصول ہیں یا تفسیر سمجھنے کے اصول ہیں؟ فرق کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ obviously ہم نے مقدمہ اصول التفسیر کے اندر یہ پڑھا تھا، تفسیر تو اللہ کے رسول نے کی ہے، تو کیا ہم تفسیر کوئی مفسر اپنی طرف سے تفسیر بھی کر سکتا ہے؟ کیا اس کو بھی ٹولز کی ضرورت ہے یا اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے، لیکن کنفیوژن ہے اس میں کہ یار سر اصول وہ سیکھے جائیں گے کہ کیسے تفسیر کرنی ہے، آئی تھنک، کیونکہ تفسیر صحابہ کے اقوال سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں حدیث میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، تفسیر ہم نے کہا تھا نا کہ جنرلی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جنرلی ہمیں تفسیر سمجھنی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹولز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک ہوتا ہے تفسیر کرنا۔ تو ہم نے کہا تھا، ہم نے لاسٹ لیکچرز میں بات کی تھی کہ تفسیر کی بھی جا سکتی ہے، اصل تفسیر تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا ہمارا دین ایک بندے کو اجازت دیتا ہے، خاص طور پہ جو کیپیبل یا کمپیٹنٹ آدمی ہے، کہ وہ تفسیر کر بھی سکتا ہے، اس کو ہم نے تفسیر بالرائے کہا تھا، یاد ہے؟ تو تفسیر بالرائے کی ایک قسم ہوتی ہے جو محمود ہوتی ہے کہ آپ دین کے جنرل اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کے، ان کی روشنی کے اندر آپ تفسیر کرتے ہیں،
اور آپ وہ تفسیر کرتے ہوئے اگر ایز لانگ ایز وہ سلف کی تفسیر اور ایکچوئل جو تفسیر ہے اس کے مخالف نہ ہو تو ہم اس کو نگیٹ نہیں کرتے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا اتنی تفاسیر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو دونوں معنوں میں تو تفسیر کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں. تو آبویسلی وہ بندہ جو تفسیر کر رہا ہے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی اپنی ایفرٹ کر رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے, ایز لانگ ایز وہ ان ٹولز کو یوز کر رہا ہے, پرنسپلس کو یوز کر رہا ہے جو علماء نے مرتب کیے ہیں, جو اصول تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں, اور انہی کی روشنی میں کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے اس کی جو کنکلوژن ہے یا اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ سلف کی تفسیر کے مخالف نہیں ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, وہ تفسیر کر سکتا ہے. ہم نے یہ بات کی تھی اینڈ پہ, یہ میرا سوال تھا. اینی ویز ایک منٹ دیجیے گا. چلے جی, تو سیکنڈ فیز یہ ہے جس میں نے آپ کو بتایا دو مثالیں دی. تفسیر یحییٰ بن سلام البصری کی مثال دی خاص طور پہ, اسی کی ایک ہی مثال سمجھے بلکہ آپ, اور ان کی مثال کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر اپنی تفسیر کے اندر ان کچھ علوم کا ذکر کیا, کچھ ٹولز کا ذکر کیا جن کے ذریعے تفسیر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پرانے ترین اسکالرز میں سے ہیں, تو پرانے ترین ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 200 ہجری کے اندر, 200 ہجری کے اندر. اب پرانے ترین اسکالرز کی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کتابوں, ان کے مقدمات کے اندر ان کی کتابوں, اور اس طریقے سے اور بھی مثالیں شیخ مساعد الطیار نے دی ہیں جو میں نے اسکپ کر دی ہیں obviously because we don't have that much time. لیکن تفسیر کے اندر بھی, تفسیر کے دوران بھی بعض مفسرین جیسے امام جریر طبری رحمہ اللہ نے کچھ اپنے اصول بیان کرتے ہیں ڈیورنگ دا تفسیر, تفسیر کرتے ہوئے کسی آیت کی نیچے بیان کر دیتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں یہ اصول ملتا ہے ہمیں, اور میں اس اصول کے تحت جو ہے تفسیر کر رہا ہوں, اور اس کی یہ اس کی نیڈ اور نیسیسٹی ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی جی. اگلے چلیں, سیکنڈ فیز بھی سمجھ آ گیا ایگزامپل. تھرڈ فیز پہ چلیں. اچھا, اس کی ایک اور ایگزامپل بھی لے لیں, جیسے کہ تفسیر الراغب الاصفہانی. یہ ہم نے تفسیر یحییٰ بن سلام کی جو میں نے آپ کو تفسیر دی بتائی, ایک اگلی جو مثال ہے وہ تفسیر الراغب الاصفہانی کی ہے, مشہور عالم دین ہے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 400 ہجری میں. اب یہ کیا کرتے ہیں اپنے مقدمے کے اندر, اپنی تفسیر کے مقدمے کے اندر انہوں نے بھی تفسیر لکھی, اس کے اندر یہ کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس تفسیر کے اندر کیا چیزیں ذکر کرتے ہیں, 4 بنیادی چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں, یا پھر آپ سمجھ لیں ان میں سے کچھ 4 چیزیں خاص طور پہ. فصل فی الفرق بین التفسیر والتأویل, سب سے پہلی ہیڈنگ ان کے مقدمے کے اندر کیا ہے کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے. پھر دوسری ہیڈنگ کیا ہے, فصل فی انہ هل فی القرآن ما لا تعلم الامة تأویلہ, کہ کیا قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ جس کی امت کو تعویل کا نہ پتہ ہو, جن کو ان کے تفسیر کا نہ پتہ ہو. یہ ایڈریس کیا. پھر انہوں نے کہ علم التفسیر کے جو ہے نا, شرف علم التفسیر, علم تفسیر کا جو علم ہے, جو یعنی تفسیر کا جو علم ہے اس کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا. ظاہر ہے یہ ان کی تفسیر ہے, اور اس کے مقدمے کے اندر یہ چیزیں ذکر کی. اور آخر میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بیان الآلات التي يحتاج الیہا المفسر, وہ ٹولز, آلات کہتے ہیں ٹولز کو, جو کہ ایک مفسر کے لیے ضروری ہیں تفسیر کرنے کے لیے, تفسیر سمجھنے کے لیے, دونوں اعتبار سے, سمجھنے کے لیے یا کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر یہ چیزیں ذکر کی ہیں, اور اس کے اندر وہ کچھ ٹولز کا ذکر کرتے ہیں, کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ اصول تفسیر اب مقدمات کے اندر مل رہے ہیں. پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر اللہ کے رسول نے کوئی مقدمہ اصول تفسیر ہمیں بتایا نہیں ہے, لیکن ان کی ضمنی طور پہ ان کی احادیث میں بھی چیزیں مل رہی ہیں. پھر ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم مفسرین کے جو مقدمات ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں مل رہی ہیں. اب تھرڈ فیز کیا ہے, تھرڈ فیز میں اندر ہمیں باقاعدہ جو ہے نا باقاعدہ ہمیں کوڈیفائیڈ آپ سمجھ لیں ایسے رسالے یا ایسی کتابیں مل رہی ہیں جس میں باقاعدہ تفاسیر, اصول تفسیر کو مرتب کیا گیا, یا ان کو, جس میں مثال کے طور پہ ہم نے سب سے پہلے پرانا ترین, مساعد طیار کہتے ہیں, سب سے پرانا ترین جو ہمیں رسالہ ملتا ہے جو پراپر صرف اصول تفسیر کے لیے لکھا گیا, وہ ہے مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا نام مقدمہ فی اصول تفسیر نہیں رکھا, یہ بعد میں ایک حنبلی اسکالر تھے, انہوں نے بیسیکلی اس کا نام رکھا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا بیسیکلی تفسیر کے حوالے سے, تو انہوں نے اس تفسیر کے جواب کے اندر, یعنی اس سوال کے جواب کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا, یہ سارے اصول ذکر کیے جو ہم نے پچھلے, اس کے کچھ ایسپیکٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اپنے پچھلے سیشن کے اندر نا, یعنی اپنے مڈ ٹرم سے پہلے. اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدمہ اصول تفسیر, آپ سمجھ لیں یہ پہلا رسالہ پراپر جو اصول تفسیر کے اوپر ہمیں ملتا ہے, وہ ہمیں ملتا ہے اکارڈنگ ٹو شیخ مساعد الطیار. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم ریگارڈ کر سکتے ہیں ایز دا فرسٹ انڈیپینڈنٹ رسالہ, کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بعد تفسیر نہیں لکھی ہے, تفسیر کا مقدمہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اصول تفسیر کے لیے ایک مرتب رسالہ لکھا, یہ آپ سمجھ لیں ان کا جواب ہے جس کو کوڈیفائی کر دیا گیا. اس کے بعد یہ ایک آپ کے رائٹ سائڈ پہ مقدمہ اصول تفسیر ہے, اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک اور کتاب ہے جو مشہور ہے, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور, اچھا مشہور ہے اور بھی کچھ لوگوں کے ہیں, لیکن مشہور آپ کو سامنے ذکر کیا گیا جو اسپیسیفکلی اصول تفسیر کے اوپر ہے, وہ ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر.
اور یہ جو ہے فارسی زبان کے اندر لکھا گیا، تیار کیا گیا تھا، اس کو بعد میں عربی زبان کے اندر بہت سے لوگوں نے اس کے ترجمے کیے، تو یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت معروف ہے. تو الحمدللہ آپ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک پرومیننٹ نام ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ کہاں پہ ہمیں یعنی یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ایک الفوز الکبیر مشہور ایک رسالہ ہے، تو یہ اس کے بعد ہمیں معروف یہ نظر آتا ہے، جس کے اندر انہوں نے تفسیر کے کچھ اصول جو ہے ان کو مرتب کیا یا ان کا ذکر کیا. تو یہاں تک ہی تھا جی ہماری موٹا موٹا اصول تفسیر کی موٹی سی بریف سی میں نے آپ کے سامنے ہسٹری رکھی ہے. اچھا جی، ہمارا اگلا ٹاپک انشاءاللہ وہ ہے تفسیر کے جی مصادر. what are the sources of تفسیر؟ what does it mean کہ تفسیر جو کرتے ہیں، یعنی تفسیر اگر آپ نے کرنی ہے، so what are those آپ سمجھ لیں سورسز یا وہ مصادر جہاں سے آپ کو ایک آیت کو سیکھنے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ نے ایک آیت کا مفہوم سمجھنا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس بینک ہے جدھر سے آپ کو اس کے معانی ملیں گے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے ورڈ بینک ہوتا ہے، جیسے ورڈ بینک ہوتا ہے، جس طرح ڈکشنری ہوتی ہے نا، آپ کو کچھ. اچھا بھائی آپ یہ کام کیا کریں، میں ایک زمانے میں کیا کرتا تھا اور مجھے ٹیچر نے مجھے نا باقاعدہ ریکمینڈ کیا تھا، سجیسٹ کیا تھا کہ اپنا ورڈ بینک بنایا کریں، اپنی ایک نا نوٹ بک تیار کریں جس کے اندر آپ نا کوئی بہت اچھے ورڈ آپ کو لگتے ہیں نا مثال کے طور پہ، اور جو بڑے یعنی اکیڈیمک یا لٹریٹ ورڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپ لکھا کریں، ان کو یاد کیا کریں، ان کو سینٹنسز میں استعمال کیا کریں، تو آپ اپنی ایک الگ سے ڈکشنری بنائیں، تو ورڈ بینک جسے کہتے ہیں نا. تو اس طریقے سے وہ سورسز کیا ہیں، وہ کیا مقاصد یہ مصادر ہیں جن کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے. آگے ہم انشاءاللہ واضح کریں گے باتیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو meaning of the sources of tafsir, what does it mean? Sources of tafsir, it refers to those primary sources to which a mufassir refers to in order to interpret the Quran. یعنی وہ کون سے ایسے سورسز ہیں جن کو کنسلٹ کرتا ہے ایک مفسر تاکہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکے یا قرآن مجید کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے نا، تو سمجھنا یا اس کی تفسیر کرنا، اس حوالے سے وہ کون سے ایسے سورسز ہیں جن کی طرف ایک مفسر جو ہے وہ رجوع کرتا ہے تاکہ وہاں سے وہ ہیلپ لے کے قرآن مجید کو سمجھ سکے یا اس کو انٹرپریٹ کر سکے یا اس کی تفسیر یا شرح یا تبیین یا تعبیل کر سکے. ٹھیک ہے نا، تو یہ 4 بنیادی سورس ہیں. سب سے پہلے آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو آپ نے قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 آپ نے سنہ کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے. نمبر 3 آپ نے عربک لینگویج کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے. اگین ہم کس کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ قرآن کو. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ریلیونٹ نالج ود ریگارڈ ٹو ریویلیشن. اسی طریقے سے جنرلی اور بھی دوسرے علوم جنرلی، جیسے مثال کے طور پہ اسباب نزول ہو گئے یا ڈفرنٹ جو علوم ہے، جو سائنسز ہے قرآن مجید کی، ان کو آپ کو ایکوائر کرنا ہے یا ان کی طرف آپ نے ریفر کرنا ہے تاکہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنرلی چیزیں. اب آئیے ہم ان کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جو پہلے 2 سورسز ہیں، یہ قرآن و سنت، یہ پرائمری سورسز ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو کہتے ہیں پرائمری سورسز، the basic sources. ان سے ایک بندہ، ایک مفسر جو ہے نا، وہ اپنے آپ کی جان نہیں چھڑا سکتا. یعنی جس بندے کے پاس قرآن اور سنت نہیں ہے، یعنی جو قرآن کو یوز نہیں کر رہا قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا سنت کو نہیں یوز کر رہا قرآن کو سمجھنے کے لیے، انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ وہ تفسیر نہیں کر رہا یا وہ تفسیر نہیں سمجھ رہا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو تو یوز کرتے ہیں لیکن عربک لینگویج کو نہیں یوز، عربک لینگویج پہ ریلائی کرتے ہیں، سنہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مسئلہ سنت کے اوپر ہوتا ہے، یا دیگر علوم کو ڈسریگارڈ کر لیتے ہیں. سو یو ہیو ٹو یوز آل آف دیز سورسز in terms of interpreting اور understanding the قرآن. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کسی کو کوئی مسئلہ یہاں تک؟ نو سر. چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اوکے جی، مصادر التفسیر. اب آئیں جی 2 پرائمری سورسز آپ کے سامنے، ایک قرآن اور سنہ ہے. اس کے بعد آپ کے سیکنڈری سورسز کون کون سے ہیں؟ قرآن اور سنت کے بعد جو سیکنڈری سورسز ہیں آپ کے پاس، یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی پرائمری سورسز ہیں، قرآن، سنت، سلف کے اقوال. ٹھیک ہے نا، سلف کے اقوال سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال، اپنے اقوال. ایک ہے صحابہ جو سنت کو بیان کر رہے ہیں، ایک ہے وہ اپنا بیان کر رہے ہیں. تو 5 منٹ دیتے ہیں، 5 منٹ بعد، 5 منٹ کے بعد 8 o'clock ایگزیکٹ 8 o'clock نماز پڑھیں گے. 8 o'clock 5 منٹ میں نا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اقوال السلف ہو گئے، اور اسی طریقے سے پھر عربی لغت ہو گئی اور اسرائیلیات ہو گئی. تو ہمارے پاس پرائمری سورسز قرآن اور سنت ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس اقوال سلف ہے جو کہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. سلف سے مراد ہمارے 3 جنریشنز ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا، صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے، اتباع التابعین ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد عربی زبان ہے اور پھر اسرائیلیات ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس ترتیب ہے. سب سے پہلے قرآن اور سنت، پھر اس کے بعد اقوال سلف،
اقوال سلف سے مراد یہ سلف کے اقوال، ان کی انڈرسٹینڈنگ، جس میں سلف میں کون آتے ہیں؟ 3 لوگ آتے ہیں، 3 کیٹیگریز آتی ہیں، صحابہ کی، تابعین کی اور اتباع التابعین کی. obviously صحابہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، پھر تابعین کی اہمیت ہے، پھر اتباع التابعین کی اہمیت ہے. اس کے بعد پھر آپ پاس لغت ہے، عربی لینگویج ہے. obviously عربک لینگویج کو سمجھے بغیر یا یوز کیے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، because it is revealed in Arabic language. اور اسی طریقے سے اسرائیلیات ہے. پھر اسرائیلیات سے مراد کیا ہے؟ وہ پاسٹ کی رپورٹس جن کے حوالے سے، جو یعنی ہسٹوریکل رپورٹس جو کہ پچھلی کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسرائیلیات کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے آن لائن بھی پوچھا، سوری آپ سے وائوا میں پوچھا تھا، کسی کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں صاحب؟ ماشاء اللہ. سر جس کی تصدیق قرآن و سنت سے ہو جائے اس کو ہم بھی مان لیں گے، جس کی تکذیب آ جائے تو اس کو ہم بھی نہیں دیکھیں گے، اس کو بھی اور مان لیں باقیوں گے؟ کے بارے میں نیوٹرل نہیں، اس کو نہیں مانیں گے. اچھا، میں نے کہا جی سر. تصدیق ہوگی اس کو مانیں گے، اور جس کی نہیں ہوگی اس کو بھی مان لیں گے. نہیں نہیں سر، اس کو جھٹلا دیں گے. اس کو جھٹلا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ ان کو جھٹلایا جائے، مطلب، اور نہ اور جو تیسری کیٹیگری ہے ان کا کیا کریں گے؟ تیسری کیٹیگری کا کیا کریں گے؟ جس کی نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جس کی خاموش رہیں گے. خاموش رہیں گے. سر ہم خاموش تو پہلے بھی ہیں. کیا مطلب خاموش؟ What does it mean to خاموش؟ سوچیں، خود سوچیں کیا بول رہے ہیں، سوچ کے بولیں کہ اسرائیلیات جو ہیں، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہے اس سے ریلیونٹ، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو کوئی چیز مل گئی بائبل کے اندر، لیٹس اسیوم انجیل کے اندر فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یا تورات میں مل گئی. اب آپ نے اپنے ذہن میں 3 چیزیں لے کے آنی ہیں. سب سے پہلے، کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ ہمارا اسلام، یہ قرآن، یہ ہمارا اسلام. اگر تصدیق کرتا ہے تو ہم مان لیں گے، اور اگر تکذیب کرتا ہے تو ہم بھی تکذیب کر دیں گے، نگیٹ کر دیں گے. اب فار ایگزامپل، نہ وہ جو چیز جو بائبل میں مینشنڈ ہے اور جو آپ کو بظاہر اس آیت کا مفہوم بیان کرتی ہوئی لگ رہی ہے، یا پھر اس سے ریلیونٹ چیز ہے. مثال کے طور پہ، عام طور پہ نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعات جو ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یا حضرت سلیمان کا واقعہ، حضرت داؤد کا واقعہ ہے. اب وہ حضرت داؤد کا واقعہ یا حضرت سلیمان کا واقعہ وہ قرآن میں مینشنڈ ہے، وہاں بھی مینشنڈ ہے. اب کچھ ایسی ڈیٹیلز وہاں پہ مینشنڈ ہے جو قرآن میں نہیں مینشنڈ. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ What can we do about it؟ کیا ہم اس کے بارے میں خاموش رہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں خاموش رہیں گے، خاموش کا مطلب کیا ہے؟ کہ سر تفسیر میں ان کو استعمال نہیں کریں گے. تو پھر اس میں اور وہ جو ہے جس کو نگیٹ کریں گے اس میں فرق کیا ہو گیا؟ سر ان کا سلف تو قرآن صالحین پاک کا طریقہ دیکھیں گے، جی، انہوں نے کیا کیا تھا. سلف صالحین کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یوز کر لیں گے، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے وہ صحیح ہے کہ غلط. یہ کہا تھا. خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو یوز نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں، مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام، آج کل میں پڑھا رہا ہوں تفسیر سورہ یوسف، تو سورہ یوسف کی جو تفسیر ہے اس کے اندر کئی ایسی باتیں ہیں جو ان کے، مثال کے طور پہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف کے بارے میں کہ ان کی والدہ الگ تھی، ان کی والدہ الگ تھی. اب قرآن میں کہیں بھی نہیں مینشنڈ وہ، نہ حدیث میں آپ کو اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن وہ آپ کو بائبل یہ دوسرے اسرائیلیات سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. تو ایز لانگ ایز ہماری شریعت نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس کو منع نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی اس کو نگیٹ نہیں کیا، تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اس کیویٹ کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس پریکاشن کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ نہ ہم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں نہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ آئیے؟ جی سر. شکر ہے، آ گئی سمجھ. آپ لوگوں نے تو لگتا ہے میں اتنا مجھے دھچکا لگتا ہے، پتہ نہیں مجھے نا رولر کوسٹر ہوتا ہے میرے ایموشنز کا جب آپ سے میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے سوال پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے اپنے 6 سے 7 جو لیکچرز ہیں وہ ضائع کیے. اللہ خدا کا خوف کرے ٹیچرز کو اتنا ہارٹ اٹیک نہ دیا کریں. اپنے آپ سے سوال دیکھیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ سے سوال کریں، اچھا میں کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اچھا اسرائیلیات، سر واٹ از دا ریلیونس آف اسرائیلیات ود تفسیر؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، ٹھیک ہے نا. یہ پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، مطلب کیا، یعنی کہاں سے اسرائیلیات آ گئی اور تفسیر کے ساتھ یعنی کیا لنک ہے. تو آپ پوچھیں. میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کو لنک نہیں سمجھ آ رہا، اچھا آپ کو کانسیپٹ بھی چلے، لیٹس ایزیوم آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا، لیکن ان دونوں چیزوں کو لنک کریں نا کہ اسرائیلیات یہاں سے کہاں آ گئی، کیا مطلب ہے. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے قرآن مجید اللہ کی طرف سے، انجیل اللہ کی طرف سے، تورات اللہ کی طرف سے. اب چونکہ سورس اللہ کی طرف سے ہے تو obviously اس میں سملیرٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تورات میں بھی بیان کر رہے ہیں، کچھ انجیل میں بھی بیان کر رہے ہیں، قرآن میں بھی بیان کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اب جس طریقے سے ایک صورت دوسری صورت، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ملٹیپل جگہوں پہ مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے اب آپ کو پتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ڈیٹیل زیادہ کئی جگہوں پہ کم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کی طرف سے ہے نا قرآن، تو ایک صورت بھی اللہ کی طرف سے، دوسری صورت بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ کو کچھ ڈیٹیلز یہاں سے مل رہی ہیں، آپ وہاں سے ڈیٹیلز لے کے پوری دوسری جگہ پہ جہاں پہ ڈیٹیلز مینشن نہیں ہے وہاں پہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے جب قرآن مجید کے اندر کچھ ڈیٹیلز مینشن نہیں ہے، بائبل بھی، یعنی انجیل کہنا چاہیے، بائبل نہیں، انجیل بھی اللہ کی طرف سے ہے، تورات بھی اللہ کی طرف سے، وہاں پہ کچھ ڈیٹیلز مل رہی ہیں، تو اب ان ڈیٹیلز کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے ہیں. دس از دا کوشچن. اس کو کہتے ہیں اسرائیلیات. دیٹ از ویئر اسرائیلیات کم ان تفسیر. ٹھیک ہے. تو اب اس میں علماء نے کہا کہ آپ اب 3 طرح کی انفارمیشن اسرائیلیات کی ہے، کیونکہ آبویسلی دیٹ از ناٹ اتھینٹک، وہ پریزرو نہیں ہے، تو مجبوری کے طور پہ ہم نے کہا 3 کیٹیگریز بنا لی. کچھ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیات میں مینشنڈ ہے تو قرآن سے ڈائریکٹلی کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ہمارے دین سے کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ہمارے دین، مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب ایسی انبیاء کے بارے میں اتنی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ایک نبی کی توہین ہے. آبویسلی ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کئی چیزیں مل جائیں گی، جیسے خنزیر کی حرمت کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا، شراب کی حرمت کی بات ہو گئی. تو obviously ہمارا دین بھی یہ باتیں کر رہا ہے تو ہم ان کو کوٹ کر سکتے ہیں. obviously ہمارے دین، اصل میں ہم دین کو مان رہے ہیں. اور تیسری چیز ایسی ہے کہ جو نالج جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جو کہ ہمارا دین اس بارے میں خاموش ہے، تو ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکلیمر دیں یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور لا نصدقه ولا نكذبه، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. هل فهمتم الان العلاقه بينهما؟ کیا آپ کو سمجھ آ گئی دونوں کے درمیان لنک؟ جی سر. شکر ہے، اللہ اکبر. جی. اب مجھے پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے جا کے، کیونکہ میں بہت آوازار ہو گیا ہوں یہ سن کے، سمجھا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی رمضان بھائی میں آ رہا ہوں، بس نماز کا ٹائم ہو گیا، میں آ رہا ہوں. جی رمضان بھائی بتائیے. میں آ رہا ہوں، آپ اسٹارٹ کریں، میں آ رہا ہوں، جوائن کر رہا ہوں آپ کو. جی رمضان بھائی حکم کریں. یار نہیں، وہ ابھی نہیں آ رہا، لیٹ ہوگا. رمضان بھائی نے بس آپ کے آ کے السلام شیخ کیا. محترم، ہمارا ہاں نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جی میرے پاس بھی ہو چکا ہے. ہم نماز جا رہے ہیں. جی آپ نماز کے لیے چلے جائیں، بالکل چلے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بہنوں جی سمجھ آ گئی؟ چلے جائیں انشاءاللہ. بہنوں کوئی مسئلہ؟ نہیں سر، آگے سمجھ آ گئی. سر تو مصادر التفسیر بنیادی طور پہ قرآن، سنت، اقوال سلف اور پھر لغت اور اسرائیلیات ہیں. پرائمری سورسز کون سے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، پرائمری سورسز کون کون سے ہیں؟ قرآن اور سنت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کون سے؟ لینگویج. اور ہاں کس نے کہا لینگویج؟ کس نے کہا لینگویج؟ کس نے کہا؟ سوری سر، کس نے کہا پہلے بتائیں کس نے کہا. چلے میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آبویسلی مجھے پتہ ہی نہیں کسی نے کہا. چلے ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں. تو پھر اس کے بعد کیا؟ اقوال سلف. پھر اس کے بعد اقوال سلف کے بعد لغت اور پھر اسرائیلیات. ٹھیک ہے. اقوال سلف سے مراد کیا ہے؟ یہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین. آپ نے سلف کو صرف نہیں بنا دینا. پتا چلے گھر کے اندر جو صرف ہوتا ہے کپڑے دھونے والا، آپ کہیں جی اقوال صرف، پھر کوئی سوچ رہا ہو کہ جی یہ صرف کہاں سے آ گیا اچانک یہاں سے تفسیر کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ اقوال سلف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. چلے جی ٹھیک ہے. چلے جی آج یہیں تک ہے انشاءاللہ. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.